हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड उर्दू अल्ताफ़ हुसैन हाली। पिछली वीडियो में हमने अल्ताफ़ हुसैन हाली की हालत ज़िंदगी और कलाम खसूसियात को देखा था और उनकी नज़म निगारी की खसूसियात को देखा था। आज की वीडियो में हम अल्ताफ़ हुसैन हाली की नसर निगारी की खसूसियात को देखेंगे और उनकी गज़ल गोई की खसूसियात को देखेंगे। आज का हिस्सा 2 है, वीडियो नंबर 26 है। तो अब की बार सेकेंड ग्रेड पर उर्दू क्लासेस बाय हुसैन सर। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की नसर निगारी की खसूसियात को देखेंगे। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू अदब में नसरी अहमियत के हामिल हैं। वह सर सैयद अहमद ख़ां के करीब तरीन रफ़ीक ही नहीं थे, बल्कि उर्दू नस्र की तरक्की और फ़रोग़ में भी इन्होंने अहम काम किया। वह अजीम शायर ही नहीं थे, बल्कि बुलंद दर्जा के नस्र निगार भी थे। नस्र निगार यानी गद्य भाग के बहुत बड़े जानकार थे। हाली ने मज़हब, तनकीद, सवाने हयात, शेर सुनासी यानी शेर शायरी पर मुतंद और ऊंचे दर्जे की किताबें लिखी हैं। इनकी पहली तसानीफ़ मज़हब से मुताल्लिक़ किताब है जो मशहूर नहीं हो सकी, लेकिन इनकी कई किताबें बहुत मशहूर व मकबूल हुई हैं। इनकी तसानीफ़ मुक़दमा शेर व शायरी इनके मजमूए नज़्म का मुक़दमा है, लेकिन इसकी हैसियत एक मुस्तकिल किताब की है। ये उर्दू में तनकीद निगारी की बुनियाद समझी जाती है। इसमें शायरी के असूलों पर बहस की गई है और ये बताया गया है कि शायरी से क्या काम लिया जा सकता है और इसमें क्या खूबियाँ होनी चाहिए। इसके असलूब में सुगफ्तगी और रुआनाई तो नहीं है, अलबत्ता दिलकशी ज़रूरी है। इसी तरह यादगार गालिब इनकी बहुत मशहूर तसानीफ़ है। ये गालिब को शायरी की हैसियत से पहचानने के लिए बेहतरीन किताब है। इसमें गालिब की ज़िंदगी के हालात ही बयान नहीं किए गए हैं, बल्कि इनके इशार की तसरीह करके वह खूबियाँ भी बताई हैं जो आमतौर से पढ़ने वालों की निगाहों से ओझल थी। इसमें हाली ने गालिब की कुछ कमज़ोरियों को छुपाया है, क्योंकि वह गालिब को अपना उस्ताद मानते थे। इनके अलावा इनकी और भी किताबें हैं, जिनमें मजालिसुन निशा, हयात जावेद और हयात सादी बड़ी अहमियत की हामिल है। तो हयात जावेद है जो सर सैयद अहमद ख़ां की सवाने हयात इन्होंने लिखी थी। हयात सैदी है जिसमें शेख सैदी की सवाने निगारी इन्होंने लिखी है, तो बड़ी अहमियत की हामिल है। हकीकत में मौलाना हाली ने उर्दू में सवाना निगारी की साइंटिफिक अंदाज में और वाक़यात की छानबीन करके सही वाक़यात लिखने की इब्तिदा की है, यानी शुरुआत की। सर सैयद से हाली मुतासिर थे यानी प्रभावित थे और इनके बड़े मदह थे। हयात जावेद में भी इसका असर नज़र आता है। इसमें इन्होंने सर सैयद की खूबियों को खूब उजागर किया है और कमज़ोरियों पर पर्दा डाला है। इसकी एक ये वजह भी है कि मौलाना की आदत ऐब और कमज़ोरियाँ तलाश करने की नहीं थी। वह महज खूबियों पर ही निगाह रखते थे, लेकिन सवाना निगारी के लिए ये ज़रूरी है कि वह गैर जानिबदार होकर वाक़यात व हालात तहरीर करें। मौलाना हाली ने नए तर्ज पर सवाने उमरियाँ तसन्नीफ़ की और वह तरीक़ा इख्तियार किया जिससे इस शख्सियत के असल खदोखाल और हकीकी कमालात ही नज़र आए। हाली ऊंचे दर्जे के नस्र निगार थे। आम तौर से इनकी ज़बान सलीस और सादा
ہوتی ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر وہ عربی اور فارسی کے مشکل الفاظ بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ ان کی تصانیف ان کے اعلیٰ ادبی کارنامے ہیں۔ تو ساتھیوں، یہ تھی ان کی نثر نگاری کی خصوصیات۔ اب ہم ان کی غزل گوئی کی خصوصیات دیکھتے ہیں۔ حالی زیادہ تر مسدس کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ مسدس یعنی نظم کی وجہ سے یہ مشہور ہوئے، اگر چاہے نظم اور نثر دونوں میں ان کے اور کارنامے بھی ایسے ہیں جو نظر انداز نہیں کی جا سکتے۔ چاند جو اپنی تمام دل فریبیوں کے ساتھ روشن ہوتا ہے، سورج کے سامنے پھیکا پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ دن میں بالکل معدوم ہو جاتا ہے، یعنی چھپ جاتا ہے۔ یہی حال حالی کی غزلوں کا ہوا ہے۔ مسدس کی آب و تاب نے انہیں دھندلا کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عام طور سے ان کی غزلوں کو اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن ان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غالب مومن کی غزلوں کی اہم پایہ نہیں ہیں، تو ذوق اور دا کی غزلوں سے ضرور ٹکر کھاتی ہیں۔ چونکہ سب شعراء کا معیار جدا جدا ہے، یعنی الگ الگ ہے، اس لیے مقابلہ درست نہیں، یعنی صحیح نہیں۔ مجموعی اثر ہی معیار کا کام دے سکتا ہے۔ حالی کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں ایسے شخصوں کی صحبت ملی جو بے مثالوں میں سے تھے۔ حالی پر غالب کا اثر ہوا، لیکن اس سے بھی زیادہ اثر شیفتہ کا پڑا، جو اچھے اہل سخن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے نقاد بھی تھے، یعنی جانکار بھی تھے۔ شعر کا ذوق سلیم رکھتے تھے، یعنی شعر شاعری کا بہت زیادہ علم رکھتے تھے۔ سادہ صاف اسلوب بیان اور سنجیدہ و متعین مضامین کے والدہ تھے۔ خود حالی ان کے لیے کہتے ہیں، مرزا کے مشورہ و اصلاح سے مجھے چند فائدہ نہیں ہوا، بلکہ جو کچھ فائدہ ہوا وہ نواب صاحب مرحوم کی صحبت سے ہوا، یعنی ان کی عادتوں سے ہوا۔ وہ مبالغے کو ناپسند کرتے تھے اور حقائق کائنات کے بیان میں لطف پیدا کرنا اور سیدھی سادی باتوں کو محض حسن بیان سے دل فریب بنانا اسی کو منتہائے کمال سمجھتے تھے۔ حالی کو ابتدا ہی سے سادگی اور صفائی سے مناسبت تھی۔ اس تربیت ذوق نے اسے اور بھی نکھار دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حالی پر انگریزی خیالات کا اثر بھی ہوا۔ حالی جب پنجاب گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازم ہوئے، یعنی نوکری پر لگے، تو انگریزی ادب کے تہ تک پہنچ گئے اور خوب اچھی طرح انگریزی ادب سے واقف ہو گئے۔ انگریزی ادب سے بھی ان کی سادگی اور صفائی کا تائید ہوئی، مگر یہاں سے غزل کے بجائے نظم کی طرف حامل ہوئے۔ غزل کے خلاف یہ بغاوت اس لیے نہیں تھی کہ وہ غزل کو برا سمجھتے تھے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اسے بے وقت کی راگنی کہتے تھے۔ ان کا شعر دیکھتے ہیں۔ ہو چکے حالی غزل خوانی کے دن، راگنی بے وقت کی اب گائے کیا۔ تو غزل اب تک یا تو بے ثباتی دنیا یا عشق کے افسانے دہراتی رہی تھی۔ حالی سمجھتے تھے کہ اب عمل کا وقت ہے۔ غزل خواہ اس میں بے ثباتی دنیا کا ذکر ہوا، خواہ عشق و محبت کا عملی دنیا میں بیکار ہے، بلکہ یہ عیش و عثرت کو اور ابھارتی ہے۔ چنانچہ حالی نے اس چیزوں کو چھوڑ کر فطری شاعری کی طرف توجہ کی۔ انہوں نے اتحاد و اتفاق کی
تلقین، قومی جذبہ، ملک کی محبت، اخلاق کی درستی، معاشرتی کی اصلاح وغیرہ عنوانات کو شاعری میں شامل کر لیا۔ ظاہر ہے کہ غزل کو اس سے زیادہ تعلق نہیں تھا، مگر مولوی عبدالحق حالی کے لیے فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حالی مغربی ادب کا ترجمان ہے، مگر وہ اندھا مقلد نہیں ہے، وہ سچا حالی ہے۔ وہ حقیقت فطرت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا اور مغربی خیالات کی روح میں اس کے پاؤں کبھی اکھڑتے نہیں۔ اس قدامت اور جدت میں اس صحیح تناسب کو قائم رکھا جو ہر دور میں راستہ فکر، مسئلہ شاعر اور مجدد کا فرض ہے۔ حالی نے غزل کو ترک نہیں کیا، بلکہ اس میں اصلاح کی۔ حالی غزل کی اہمیت سے واقف تھے۔ مسلسل مضمون میں وہی خیالات باندھے جا سکتے ہیں جن کا موضوع سے تعلق ہوتا ہے، لیکن شاعری کی قوت متخیلہ کسی وقت بھی بیکار نہیں رہ سکتی۔ شاعری کے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں جو ہم ہوتے ہیں۔ اگر غزل کا وجود نہ ہوتا تو وہ خیالات شاعر کے ساتھ ختم ہو جاتے اور دیگر لوگ اس سے لطف و فیض نہ پا سکتے۔ شاعری اور اس کی اصناف سخن پر بحث کرتے ہوئے حالی نے غزل پر ہی اظہار خیال فرمایا ہے اور غزل گوئی کے چند اصول بیان کیے ہیں۔ یہ اصل حالی کی اپنی غزل گوئی کی وضاحت ہے۔ اگر وہ اصول درست ہیں یعنی صحیح ہیں تو حالی کا مرتبہ غزل نگاری کی حیثیت سے بہت بلند ہے، اور اگر وہ اصول غلط ہیں اور جس قدر وہ غلطی پر مبنی یعنی آدھارت ہیں، اسی تناسب سے ان کی غزلوں کا درجہ پست ہو جاتا ہے یعنی کم ہو جاتا ہے۔ غزل کی بنیاد عشق و محبت پر ہے۔ حالی نے عشق و محبت کے مفہوم کو وسیع کرنے کی کوشش کی، تو مفہوم یعنی سمجھ، وسیع یعنی وستار کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مردوں عورتوں کے جھگڑوں کو ختم کر کے ایک وجود متعلق کو اپنا معشوق قرار دیا۔ ان کی غزلوں میں کہیں بھی وہ الفاظ نہیں ہیں جو مرد و زن کی خصوصیات پر دلالت کریں۔ اس سے غزل میں کمی یا خامی نہیں ہوئی، بلکہ یہ اور مکمل ہو گئی۔ غزل میں خارجی رنگ مناسب نہیں ہیں، واردات قلبی اور جذبات اندرونی کا اس سے پتہ نہیں چلتا جو غزل کی جان ہے۔ حالی کے اشعار کا درجہ اس لیے اور بلند ہو گیا ہے، اولے اس کو ہمیں جا کر منائے، اس کی بے پرواہ پر جائیں کیا، اس کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گھر کی صورت، نہ وہ دیوار کی صورت ہے نہ در کی صورت۔ تو ان کا یہ شعر تھا۔ ایسے بہت سے اشعار ہیں جن سے سامع خود اپنے ذوق اور دلچسپی کے اعتبار سے کہیں بھی تعلقات کی کڑی ملائے گا۔ اس طرح کے اشعار میں نہ زن پرستی، نہ مرد پرستی، نہ اخلاق کی خرابی کا کوئی پہلو ہے، اور یہ حالی کا اردو شاعری پہ احسان ہے۔ حالی نے اپنی غزلوں میں کچھ ایسے شعر کہے ہیں جو
منازعاتی ہیں۔ حالی نے اپنی طبیعت کے رجحان کی وجہ سے اخلاق و مذہب و وعظ و پند کے مضامین اپنی غزلوں میں باندھے۔ حالی کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ایک حد تک پرانی ڈگر چھوڑ کر نیا راستہ اختیار کیا جائے، اگر چاہے ان کی قدیم غزلوں میں غزل کی اصلی شان نظر آتی ہے۔ حالی نے محاوروں کا استعمال بہت اچھا کیا ہے، مگر وہ کبھی خیال کی اہمیت کو ختم کر دیتے ہیں، جس سے ان کا درجہ کچھ کم ہو جاتا ہے۔ ان کی غزل گوئی کا مشہور نہ ہونا ان کی نظمیں ہیں، مگر انہوں نے ایسی بھی غزلیں کہی ہیں جن میں حسن محاورہ، لطافت روزمرہ کے ساتھ تخیل کی بلندی کا امتزاج ملتا ہے۔ زبان کی سادگی اور صفائی بھی خوب ہیں، مگر کہیں کہیں انہوں نے سپاٹ شعر بھی کہے ہیں۔ ان کے یہاں طنز و ظرافت نہیں ہے، یعنی ہنسی مذاق نہیں ہے، مگر سنجیدگی ہر جگہ ہے۔ انہوں نے خمریات سے دامن کشی کی ہے۔ حالی کی متانت، سنجیدگی اور وعظ و نصیحت سے ان کی غزل گوئی کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم آل احمد سرور نے الطاف حسین حالی کے بارے میں کیا خیالات پیش کیے ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ تو پروفیسر آل احمد سرور الطاف حسین حالی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ سر سید احمد خان کے نزدیک آنے کے بعد قومی خدمات میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ قوم کی فکر میں ڈوب گئے تھے۔ وہ اپنی شاعری اور نثر نگاری سے قوم کی معاشرتی یعنی سماجی اصلاح کے لیے کوشش میں رہتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ قوم پر زوال کیوں آیا اور وہ کس طرح عروج پر پہنچا سکتی ہے۔ انہوں نے اردو ادب کو ایک اصلاحی نظریہ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ اصلاح کے میدان میں نہ آتے تو شاید پریم چند اور علامہ اقبال بھی اصلاحی ادب پر حامل نہ ہوتے۔ تو ساتھیوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی آپ کو؟ لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں۔ تو ساتھیوں، اگر آپ نے پیڈ کورس نہیں لیا تو آج ہی پیڈ کورس لیں، نام ماتر کی فیس پر ہے۔ 31 تاریخ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، تو آپ اسے لیں، اس سے آپ کی تیاری مضبوط ہوگی۔ آپ کو یوٹیوب پر ڈبل کورسز بتائے جا رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم اہم نکات کو دیکھیں گے اور الطاف حسین حالی کی غزلوں کے شعر کو دیکھیں گے۔ تو ساتھیوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے، بہت بہت شکریہ۔